CNN کے संग में हमारे आज के मेहमान हैं सीनियर एंकर पर्सन अतर काज़मी। मुलाकात के लिए उनके घर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपा खैर मकदम किया। अतर भाई, इस वक्त जो मुल्की हालात चल रहे हैं, अवाम में बहुत ज़्यादा मायूसी है, डिप्रेशन है, क्या आपको कोई बेहतरी के इम्कानात दिखाई देते हैं? देखिए, बेहतरी की तो गुंजाइश हर वक्त होती है। इम्कानात होता ये है कि क्या हम बेहतरी के लिए वो जस्तजू कर रहे हैं। कोई चीज़ भी तभी बेहतर होती है जब हम राइट डायरेक्शन में जो है उसके लिए जस्तजू कर रहे हो। मुझे ये लगता है कि इस वक्त जो मेन इशू है मईशत का इशू है, आवाम उसकी वजह से तंग है, और उसके साथ साथ जो आजकल का दौर है, मेरे ख्याल में ये राइट्स का दौर है। ये डेवलपमेंट का दौर नहीं है कि आप 2 सड़कें बना देंगे, 4 पुल बना देंगे। इस वक्त लोग अपने राइट्स की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में जो आवाम है उसका मूड ये है कि आइन है, आइन के तहत जो साहब बहादुर हैं, जिनकी हुक्मरानी है, जो सियासतदान हैं, जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको जो मराहत आइन देता है वो बड़ी ज़िम्मेदारी से वो लेते हैं, तमाम मराहत। लेकिन वही आइन जो हमें हकूक़ देता है वहाँ पे ये डंडी मार जाते हैं। जब तक वो पलड़ा बराबर नहीं होगा, आइन के तहत जो हुक्मरानों की मराहत हैं, जो पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, वो उनको मिलें, जो आवाम के हकूक़ हैं वो उनको मिलें। तो मेरे ख्याल में जब तक ये रियलाइजेशन नहीं होगी, मुझे कोई सूरत हाल अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है कि ये इमरान खान की रिहाई में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई इशू है। जो इस वक्त क़यादत है ये एक तरह से जिसे आप कहते हैं ना कि अफरा तफरी में बनी हुई, सामने आई हुई क़यादत है। खान साहब जेल में हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में हैं, परवेज़ इलाही साहब अभी बाहर आए हैं। तो एक ऐसे माहौल के अंदर जहाँ पे जमात को बिल्कुल ऑपरेट ना करने दिया जा रहा हो, जहाँ पे जलसे जुलूस की इजाज़त ना हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़िम्मेदार हैं। मेरे ख्याल में अगर हम ये कहेंगे तो ये विक्टिम ब्लेमिंग होगी। हाँ, ये क्वेश्चन हो सकता है, क्या वो बेहतर तरीके से सियासत कर सकते हैं? क्या अली अमीन गंडापुर सिर्फ कौम को रोज़ जाके वो बटन दिखाएंगे कि ये बटन दबाऊंगा तो बिजली बंद कर दूंगा? भाई, ये आपका काम नहीं है। जिस सूबे में आपको हुकूमत मिली है आप वहाँ पे डिलीवर करें। तो वो इमेच्योरिटी आपको नज़र आती है, लेकिन मेरे ख्याल में वो जो हालात का जबर है उसमें भी उसका थोड़ा सा हिस्सा है। लेकिन जो PTI वर्कर है उनकी तो तवक्कुआत इससे भी ज़्यादा है अली अमीन गंडापुर से, कि उन्हें और ज़्यादा एग्रेसिव होना चाहिए। तो आपके ख्याल में क्या अली अमीन गंडापुर साहब की पॉलिसी ठीक है या उन्हें और ज़्यादा सख्त होना चाहिए? देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब की 2 पॉलिसी हैं, कैमरे वाली पॉलिसी और एक बिहाइंड द कैमरा पॉलिसी है। तो अली अमीन साहब तो मेरे ख्याल में इस वक्त सिस्टम के साथ बड़े बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं, मुलाकातें भी करते हैं, उन्हीं के कहने पे सब कुछ करते हैं, जो भी उनके दोस्त हैं। तो अली अमीन तो जो है ना, इस वक्त कोई अगर ये समझता है कि वो कोई बड़ा कोई तीर मार देंगे, ऐसी बात नहीं है। उसकी एक वजह भी है, तसलसल है ना। देखें किस दौर से वो गुजरे, उनकी जमात गुजरी, असम्बलियाँ इन्होंने तोड़ी, जिस किस्म के बाद में मुकदमात हुए, तो वो थोड़ा सा बंदा वैसे भी कॉशियस हो जाता है। लेकिन अली अमीन ने तो देखें पंजाब की या सिंध की या बलूचिस्तान की क्या बिजली बंद करनी है या वफाक की हुकूमत क्या गिरानी है। अली अमीन से तो अभी तक पेशावर का DC नहीं तब्दील हुआ। अली अमीर से तो अभी तक वो SHO नहीं तब्दील हुआ जो इनके बंदों को पकड़ता रहा। तो अली अमीन साहब बातें करने में जो है वो उनकी बातों से वर्कर के कान खुश होते हैं, बस यही हो रहा है अभी तक। वो दर्शनी पहलवान है। ये जो अभी आपने परवेज़ इलाही साहब की बात की, तो परवेज़ इलाही साहब का ECL में से नाम भी निकल गया, सुना है वो फैमिली समेत स्पेन भी शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद उनकी कहीं कोई डील हो गई है जिसकी वजह से उनकी रिहाई हुई है और अब वो बाहर जाएंगे और फिर वो खामोश रहेंगे, सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे, ना वो बोलेंगे ना मुनस इलाही साहब बात करेंगे। तो आपके पास क्या इंसाइट्स हैं? देखें, ये तो दिलों के हाल तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने इस दौर में जिस इस्तेकामत से जेल काटी है, देखें वो कोई नौजवान तो नहीं है, उनके सेहत के मामलात भी हैं, उम्र के इस हिस्से में उनको ज़रूरत नहीं थी, उनके पास दूसरी तरफ से भी ऑफर्स थी। क्या अगर सालक को जो है वो तीसरे नंबर से उठा के मुबैना तौर पर इलेक्शन जितवा सकते हैं, वफाकी वज़ीर बना सकते हैं, तो क्या परवेज़ इलाही साहब के लिए कोई कमी थी? उनको भी कुछ ना कुछ ऑफ़र कर देते।
وہ ان کا بیٹا جو ہے مونس الہی صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہاں باقی دیکھیں ہمارے کوئی زمینی حقائق ہیں, یہاں پہ آپ کو بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے, بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے, تو اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. پر مجھے نہیں لگتا کہ پرویز الہی صاحب جنہوں نے اتنا عرصہ جیل میں گزارا, اگر انہوں نے ڈیل کرنی ہوتی تو پھر ڈیل کر کے کچھ حاصل کرتے. اگر ملک کا وزیر اعلیٰ رہ کے, ملک کا ڈپٹی پرائم منسٹر رہ کے اگر یہ ڈیل ہے کہ وہ باہر جا کے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے ڈیل تو یہ ہوتی نا کہ وہ آ رہے ہوتے تو کابینہ میں شامل ہو رہے ہوتے یا ان کو گورنر بنایا جا رہا ہوتا. کیا آنے والے وقت میں عمران خان کے رویے میں آپ کو کوئی لچک کا, کوئی کمپرومائز کا, کوئی امکانات نظر آتے ہیں؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا یہ لڑکا جو ہے نا حرکتیں ٹھیک نہیں کرے, اس کی شادی کر دو یہ ٹھیک ہو جائے گا. اب 71 سال کی عمر کے بندے کو ہم کیا اس کا رویہ چینج کریں گے, نوجوان تو ہے نہیں. خان صاحب کا جیسا رویہ ہے وہ ویسا ہی ہے. میرے خیال میں اس وقت میری نظر میں عمران خان یا کوئی اور معزز شخصیت ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ کیا ہم نے آئین اور قانون پہ عمل درآمد کرنا ہے. عمران خان نہ کسی چیز کا معیار ہے غلطی کا یا کسی چیز کے صحیح ہونے کا, نہ کوئی اور شخصیت ہے. اگر اس ملک میں آئین اور قانون کے مطابق چیزیں چلیں گی تو میرے خیال میں ہر کسی کے رویے میں ہمیں بہتری نظر آئے گی. عمران خان کی رہائی کیا صرف قانونی جنگ کے ذریعے ہی ممکن ہے یا سیاسی بات چیت کا راستہ بھی انہیں کھولنا پڑے گا؟ دیکھیں ان کے جو کیسز ہیں وہ سارے سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں. ان کا کوئی کیس ایسا نہیں ہے کہ جس میں کہا جائے کہ جناب کہ انہوں نے خدا نہ خواستہ کوئی دہشت گردی کر دی یا کوئی ایسی حرکت کر دی. ملک کا وزیر اعظم ہے, کچھ مہینے پہلے تک وہ ملک کا وزیر اعظم تھا, اس کے بعد جناب ایک ہیڈ کانسٹیبل کے کہنے پہ آپ اس کو غدار ثابت کر دیں, یا جو ہے کوئی سب انسپیکٹر نے چکری میں گھومتے ہوئے دیکھا کہ وہ 9 مئی کے واقعات کی پلاننگ کر رہے تھے اور اس نے سن لیا. تو یہ بڑی مذائقہ خیز قسم کا اسکرپٹ ہے جو عرصہ دراز سے چل رہا ہے, سہروردی صاحب کے زمانے سے چل رہا ہے کہ جو ہی وزیر اعظم صاحب جاتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں اس میں سیاست انوالو ہے, اس میں دیگر فیکٹرز انوالو ہیں. جتنی قانونی جنگ ہے وہ تو وہ لڑ رہے ہیں. جب حالات تبدیل ہوں گے, پاکستان کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں ہوں گی, عالمی سطح پہ تبدیلیاں ہوں گی, تو اس سے ان کی رہائی ممکن ہوگی. لیکن وہ جو انہوں نے سٹانس لے لیا ان کو زیادہ دیر اندر رکھنا جو ہے نا اب آسان نہیں ہوگا. 450 کانگریس کے لوگوں نے آپ کے حق میں قرارداد کر دی, اقوام متحدہ آپ کے حق میں بول پڑا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ اگر یہی عمران خان لندن میں بیٹھا ہوا اور بہترین علاقے میں ٹھنڈی جگہ پہ بیٹھ کے کہہ رہا پاکستانیوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہوتا اور کہہ رہا ہوتا کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, مجھے کیوں نکالا, آپ بھی جواب دیں اور آپ بھی جواب دیں, تو پھر مسئلہ نہیں بننا تھا. جو انہوں نے سٹانس لے لیا وہ جیل میں رہ گئے ہیں, تو میرے خیال میں اس چیز کا وزن ہے, اور وہ وزن کتنی دیر یہ سسٹم برداشت کرے گا. میں نے چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں کہ جب انہوں نے وہ سائفر لہرایا اور وہ سارا معاملہ شروع ہوا تو ہم پروگرام کرتے ہوتے تھے جیو نیوز پہ, تو اس پروگرام میں نے کہا کہ یہ جو بیانیہ ہے یہ اتنا وزنی ہو جائے گا, یہ سارا معاملہ جس طرف جا رہا ہے, کہ کوئی طاقتور سے طاقتور بھی اس کا وزن برداشت نہیں کر سکے گا اور بحث سیاست سے نکل کے اداروں کی طرف چلی جائے گی. تو معزز عدالت کو چاہیے کہ الیکشن کروا دیں. یہ جو امریکن کانگریس میں جو قرارداد منظور ہوئی ہے, کیا اس نے عمران خان صاحب کے بیانیے کو زمین بوس نہیں کر دیا؟ کہ وہ تو کہتے تھے کہ میری حکومت گرانے میں امریکہ کا ہاتھ ہے, اور وہی امریکہ ان کے حق میں قراردادیں منظور کر رہا ہے. جی یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے اور یہ اکثر دوست کرتے ہیں. اس میں 2 چیزیں, امریکن جو ایڈمنسٹریشن ہے اس نے ابھی تک عمران خان کے حق میں ایک بھی بات نہیں کی. جو حکومت ہے, اب مسئلہ یہ کہ ادھر ایک شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, اب ہو سکتا ہے کوئی اس سے ڈسیگری کرے کہ جی ان کی حکومت نہیں ہے, وہ بس ویسے ہی پی ایم ہے, لیکن میں مانتا ہوں کہ ان کی حکومت ہے. اب سینٹ میں اگر ایک قرارداد آتی ہے یا قومی اسمبلی میں ایک قرارداد آتی ہے جس میں پی ٹی آئی بھی اس کے حق میں ووٹ دیتی ہے اور نون لیگ بھی اس کے حق میں ووٹ دیتی ہے, تو وہ حکومت کی قرارداد نہیں ہوگی. اگر آپ اس قرارداد کو دیکھیں تو اس میں ریپبلکنز 187 ریپبلکنز نے اور 181 ڈیموکریٹس نے ووٹ ڈالے, مطلب کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں نے اس کے اوپر ووٹ ڈالے. تو یہ عوام کے جو نمائندے ہیں ان کے اوپر پریشر تھا. اور میری نظر میں تو اس سسٹم کے 2 ہی چیلنجز ہیں, اور میں 2 سال سے پہلے بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ چکا ہوں کہ 2 چیلنجز ہیں ان کے. ایک خیبر پختونخوا, آپ اس کو کس طریقے سے ٹیکل کریں گے, بڑا سینسٹیو ایشو ہے یہ جو ہے. اگر اس قسم کا ماحول یہاں پہ بنا تو خدا نہ خواستہ جو ہے اس میں کوئی مجھے خیر نظر نہیں آتی. دوسرا اوورسیز پاکستانی, آپ ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر گئے. جو یورپ اور امریکہ میں اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بہت زیادہ ویل کنیکٹڈ ہیں. ایک طرف تو یہی بات ہوتی ہے کہ ایبسولیوٹلی ناٹ, کیا ہم غلام ہیں, اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں سے جب بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ٹرمپ آئے گا تو عمران خان کے لیے راستے آسان ہو جائیں گے, صاف ہو جائیں گے, اور وہ ان کو جیل سے نکلوا لیں گے, یہاں پہ حکومت بھی تبدیل ہو جائے گی. تو
یہ دوہرا معیار نہیں نظر آتا؟ جی بالکل، بڑا انفارچونیٹ ہے یہ. دیکھیں ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ کسی اگر بائیڈن کے ہونے سے ایک ایڈمنسٹریشن کو فائدہ یا ٹرمپ کے ہونے سے. دیکھیں ایک اخلاقی آپ کو اس کی سپورٹ ملتی ہے. دنیا میں کہیں پہ بھی آپ کے اتحادیوں کی حکومت ہو. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بھٹو صاحب کے جن لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے، تو اسی طریقے سے عمران خان صاحب کے تعلقات ہیں ان کے ٹرمپ کے ساتھ جو ان کی میٹنگ وغیرہ ہوئی. خان صاحب کی ایک گڈ ول ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ آتے ساتھ فون اٹھائیں گے اور کہیں گے عمران خان کو وزیر اعظم بنا دو. ایسا نہیں ہوگا. پر میرے خیال میں ایک اخلاقی ان کو سپورٹ ضرور ہوگا. آپ ماشاءاللہ چونکہ سیاسی معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، تو جب نون لیگ کے حلقوں سے بات ہوتی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے ٹرمپ کے ساتھ کوئی ذاتی تعلقات نہیں تھے، ان کو تو ملوایا بھی محمد بن سلمان نے تھا. تو محمد بن سلمان تو عمران خان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے. ٹرمپ اہمیت زیادہ محمد بن سلمان کو دیں گے یا عمران خان صاحب کو دیں گے؟ دیکھیں ہر ملک اپنے اپنے مفادات کو دیکھتا ہے. کوئی بھی ملک، جس طرح ہمیں بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ یہ برادر ملک ہے، وہ دوست ملک ہے، اس کی دوستی کنویں سے گہری ہے، اس کی ٹینکی سے اونچی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا جی. انٹرنیشنلی ہر ملک اپنے مفادات کو دیکھتا ہے. نہ سعودی عرب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے مفادات کا تحفظ کرے یا ہمارے کسی لیڈر کے، نہ ہی یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا خیال رکھے گا، وہ کرے گا. اینڈ آف دا ڈے انہوں نے اپنے ملک کی جو مفاد ہے اس کا تحفظ کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی کسی شخصیت کی وجہ سے وہ اپنے مفاد کو پیچھے کر دیں گے. بلاول بھٹو زرداری اب دوبارہ پھر وزیر اعظم بننے کی بات کر رہے ہیں. بلاول بڑے سلجھے ہوئے ہیں، بڑی اچھی وہ باتیں کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے زندگی میں 1 روپیہ بھی خود نہ کمایا ہو، زندگی میں ایک دن اس نے کام نہ کیا، اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے کہ ایک نوجوان جو ہے کہ وہ اس کو پاکستان کا اس کو لک اپ ٹو کرے، اس کو دیکھے کہ یہ میرے مسائل حل کرے گا. بلاول تو پانی بھی جو ہے وہ فرینچ منرل واٹر پیتے ہیں. میں نے ان کو دیکھا تھا ایک دن ہم بلاول ہاؤس گئے تو انہوں نے ہاتھ میں جو پانی کی بوتل اٹھائی ہوئی تھی، وہ ایک برانڈ ہے فرینچ منرل واٹر ہے، وہ انہوں نے اٹھایا ہوا تھا. یہ بلاول اور کچھ نہ کریں، یہ جس حلقے سے جیتتے ہیں نا اس حلقے میں جا کے ادھر نلکے سے پانی پی لیں تو میں ان کو لیڈر مان لوں گا. نہیں جی، اب تھوڑا ذرا ماضی کا سفر کرتے ہیں. بچپن کہاں گزرا، کیسا گزرا؟ جی بچپن بڑا اچھا گزرا، اور بچپن میرا بڑا سفر میں گزرا. والد صاحب میرے سرکاری جاب کرتے تھے، تو میں نے اپنی پہلی 10 کلاسیں 10 مختلف سکول سے کیں، مختلف شہروں سے، جس میں ٹرائبل ایریا میں بھی رہا. یوب سے میں نے میٹرک کیا، بہاولپور میں میرا، نوشہرہ میں میرا، کراچی میں میرا، اس کے علاوہ گجرانوالا رہا، مطلب آزاد کشمیر میں رہا. تو آل اوور، تو اس وجہ سے میں مختلف زبانیں میں بول بھی لیتا ہوں. سرائکی بڑی اچھی سمجھ لیتا ہوں، پنجابی میں لاہور والی بھی، ادھر پٹھوار والی بھی بول لیتا ہوں. پشتو میں سمجھ لیتا ہوں کہ کوئی پشتو، ایک زمانے میں اسکول میں تو ہم پشتو بولتے ہوتے تھے، چھوٹے ہوتے تھے جب، تو پشتو میں سمجھ لیتا ہوں اب. تو اس وجہ سے بچپن بڑا اچھا گزرا، اور جو ہے بڑا کوئی میں بریلینٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھا، لیکن باتوں میں بہت تیز تھا. تعلیم کا سلسلہ کہاں تک جاری رہا؟ اچھا، تعلیم ایک ایسی چیز تھی جس سے میں بچپن سے بھاگتا تھا کہ میں نے پڑھنا نہیں ہے، باقی جو مرضی کرنا ہے. تو ایف اے کر کے اس محکمے میں چلا جاؤں گا یا اس محکمے میں چلا جاؤں گا، پڑھنا نہیں ہے زیادہ. تو ہوا یہ کہ بس پھر وہ اس کا اپوزٹ ہوا. پھر میں نے پاکستان سے گریجویشن کی، پھر برطانیہ چلا گیا، برطانیہ سے میں نے آنرز کیا، پھر اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا، اور ادھر جا کے پھر میری ہمیشہ فرسٹ ڈویژن آئی اور میں بڑا اچھا اسٹوڈنٹ وہاں پہ بنا. پر اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں وہ پڑھ رہا تھا جو میں پڑھنا چاہتا تھا. اور یہ کریڈٹ میرے والد صاحب کو جاتا ہے. انہوں نے کبھی بھی ہم پہ پریشر نہیں ڈالا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے. مجھے سوشل سائنسز پسند تھیں، مجھے دنیا کے معاملات پسند تھے، تو وہی میں نے پڑھا. گھر کا ماحول کیسا تھا؟ بڑا ڈسپلن قسم کا تھا، سخت تھا، فرینڈلی تھا، کیسی ایٹماسفیئر تھی؟ نہیں، والد صاحب کا روب دبدبا تو تھا کہ جب وہ آنے والے ہوتے تھے 2 بجے کے قریب آفس سے، تو ہم ساری چیزوں کو سیدھا کر دیتے تھے، کھانا ان کے ساتھ دوپہر کا کھاتے تھے. تو تھوڑا بہت ڈسپلن تو تھا، لیکن وہ گھٹا ہوا ماحول نہیں تھا کہ جہاں پہ میں اپنی جو ہے وہ بندے کو بالکل سپریس کر دیا جاتا ہے، ویسا ماحول نہیں تھا. ڈسپلن تھا، چیزوں کو دیکھنا پڑتا تھا، لیکن اوور آل ماحول جو ہے نا بڑا اچھا تھا. اسٹوڈنٹ لائف کا کوئی دلچسپ اور یادگار واقعہ؟ بہت سارے ہیں جی. اسٹوڈنٹ لائف میں تو ہوا یہ کہ ایک دفعہ ہمارے کالج میں کوئی فنکشن ہو رہا تھا، اور وہ کالج بھی فیڈرل گورنمنٹ کے زیر انتظام تھا، اور ایک سرکاری محکمے کے افسر بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ کوسچنز کیے جا رہے تھے کہ وہ غالباً اقبال ڈے تھا، تو وہ ہال میں بھی کوسچن کیے جاتے تھے. تو وہ
کہ وہ ایک کویشچن تھا تو اس کا میں وہ جواب ابھی نہیں بتا سکتا، تو وہ میں نے بڑا عجیب سا اس کا جواب دے دیا، تو وہ پورے ہال میں کہہ کے لگ گئے، وہ جو صاحب آئے ہوئے تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی اس کو بھی نکالیں، اس کو بھی سسپینڈ کریں ادھر سے۔ تو وہ جناب انہوں نے میرے والد صاحب کو فون کر دیا کہ اس کو آ کے لے جائیں۔ اب میں جب کالج جاتا تھا تو میں کبھی کاپی کتاب بھی نہیں لے کے گیا، تو اسی طرح چلا جاتا تھا۔ میرا یہ تھا کہ میں پورا سال نہیں پڑھتا تھا، اور آپ یقین کریں کہ میں آج آپ کو یہ پہلی دفعہ بتا رہا ہوں کہ میں نے بی اے پاس کیا ہے، اور میں نے بی اے کی انگلش بھی پاس کی ہے، میرے پاس بی اے انگلش کی کتاب بھی نہیں تھی۔ میں نے بی اے کی انگلش کی کتاب کے بغیر جو ہے وہ آخری دن جو ہے نا 2-3 چیزیں میں نے کوئی پڑھی جو چیزیں، اور وہ تھوڑا بہت دیکھا، وہ ٹیبل آف کانٹینٹس جو ہوتا ہے نا وہ دیکھ کے میں نے جو ہے بی اے وہ پاس کر لیا تھا۔ تو اینی وے وہ انہوں نے ان کو والد صاحب کو بلا لیا، اور مسئلہ بن گیا، میں ڈرا۔ وہ جب آئے تو وہ بھی بڑے غصے میں تھے، انہوں نے کہا لاؤ اپنا بیگ جو ہے نا، بیگ لیں اور کتابیں لیں اور چلیں گاڑی میں بیٹھیں۔ اب میرے پاس نہ بیگ تھا نہ میرے پاس کتابیں تھیں۔ میں نے اپنے دوست کو کہا کہ وہ اندر گیا تو کسی لڑکی کا وہ بیگ اٹھا کے لے گیا، میں وہ بیگ اٹھا کے گھر لے گیا کہ تو یہ ابھی تک مجھے یاد ہے کہ وہ لڑکی بیچاری بعد میں رو رہی تھی کہ میرا بیگ کدھر ہے، تو دوستوں نے اس کو تسلی دی کہ کل آ جائے گا بیگ۔ تو یہ ابھی تک مجھے یاد ہے۔ لیکن گھر آ کے اس بیگ کا حساب تو نہیں دینا پڑا؟ کوئی بھی نہیں، گھر آ کے والد صاحب نے پوچھا بھی نہیں۔ ہاں انہوں نے ادھر ہی بس ان کے سامنے جو تھا بس وہ ہو گیا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ آپ تو برطانیہ میں ایک ہاسپٹل میں کام کرتے تھے، تو پھر میڈیا کی طرف کیسے آ گئے؟ کام میں نے برطانیہ میں کافی کیے ہیں۔ وہ زمانے طالب علمی میں جو ہوں، میں جب پڑھ رہا تھا تو ہاسپٹل میں ایک جاب نکلی جس میں بلڈ سیمپلز لینے ہوتے ہیں، اس فلیبوٹمسٹ کی جاب تھی۔ تو میں نے سمجھا شاید بلڈ سیمپلز ٹرانسپورٹ کرنے ہوں گے، تو میں نے وہ جاب اپلائی کر دی، اور اس میں نے ویسے ہی اپنا ایکسپیرینس لکھ دیا کہ میرا تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے۔ تو وہاں پہ گیا تو وہ 3 خواتین تھیں، اس پورے ڈپارٹمنٹ میں صرف خواتین تھیں۔ وہ تمام جو ہے نا بلڈ لینے والی، وہ ان کی ایک ہیڈ نرس تھیں، اور وہ بڑی جو ہے نا شفیق خاتون تھی، آئرلینڈ سے ان کا تعلق تھا۔ اس وقت وہ تقریباً 71 سال کی عمر کی ہوں گی۔ تو انہوں نے مجھ سے جب بتایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس میں یہ جو جاب ہے اس میں خون نکالنا ہے، تو اب میں ادھر ہی جو ہے نا میں نے کہا جی مجھے بالکل پتہ ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں تجربہ ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے، پر جو ہے نا میں نے اس طرح، انہوں نے کہا اچھا ہم آپ کو ٹریننگ بھی دیں گے۔ تو وہ میرے لیے ایک بڑا جو ہے نا یونیک تجربہ تھا۔ انہوں نے مجھے ٹرین کیا، تو میں پھر بلڈ سیمپلز لیتا ہوتا تھا۔ تو ہاسپٹل میں نے کافی عرصہ وہاں پہ ملاقات، وین ڈھونڈ لیتے تھے؟ وین میں ابھی بھی جب میں کوئی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا اور ان کو وین نہیں مل رہی ہوتی، تو میں دل میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یہ سامنے وین جو ہے نا یہ ٹھیک ہے۔ تو وہ 2-1 سال میں نے کام کیا، اور بڑی میری اس میں مہارت ہو گئی۔ بلکہ میری اہلیہ جو ہیں وہ اس وقت ہماری شادی نہیں ہوئی تھی، وہ بھی اسی ہاسپٹل میں جاب کرتی تھیں۔ تو ان کے ڈپارٹمنٹ میں جو ان کی مینیجر کی ایک دن بیٹی آئی تو اس کی وین نہیں مل رہی تھی، تو وہ مجھے ڈھونڈا گیا کہ جناب، میں پھر اوپر گیا تو میں نے پھر جب وہ وین ڈھونڈ لی تو میری جو اس وقت بیگم نہیں تھی وہ بھی بڑی متاثر ہوئی۔ تو وہاں سے پھر کام شروع ہوا؟ وہاں سے کام شروع ہوا، بالکل کہہ سکتے ہیں آپ۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے تو خون ہی نچوڑ دیا میرا بھی؟ نہیں، وہ تو بڑا اس وقت تو بڑا ان کی جو، اس لیے کہ انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ یہ جو ہے نا ان کو بلایا جائے، تو میرے خیال میں وہ میرا بھی بھرم رہ گیا، اور ان کی مینیجر بھی کافی متاثر ہوئی۔ جب سے آپ صحافتی کیریئر میں آئے تو عزت، شہرت اور دولت میں سے سب سے زیادہ کیا کمایا؟ جی دولت تو بالکل نہیں کمائی، جو پہلی بات ہے، اور عزت اور شہرت بھی کوئی اتنی نہیں ہے، پر یہ کہ جو 4 لوگ جانتے ہیں ان سے تعلق اچھا ہے۔ ہمارے تو بہت سے اینکرز ایسے ہیں جو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں بھی کماتے ہیں، تو آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ میں تو کسی بھی کیٹیگری میں نہیں آتا، میں تو کسی بھی کیٹیگری میں نہیں آتا۔ دیکھیں میری تو ساری عمر ہی باہر گزری ہے، تو اب ایک اور دوسرا یہ ہے کہ میں جس کیٹیگری میں ہوں وہ ایک عام سی کیٹیگری ہے جس میں ایک عام سے لوگ ہوتے ہیں، نہ میرے پاس کوئی اتنا ہے۔ تو میری تو انکم اگر میں نے کوئی کی ہے تو وہ تو میں نے باہر سے ہی کی ہے۔ صحافت کے علاوہ اور کوئی ذریعہ معاش؟ کچھ بھی نہیں۔ صحافت بھی جو ذریعہ معاش ایسا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ کل اگر نوکری ختم ہو جائے تو اگلے 2 مہینے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے انٹرنیشنل چینلز پہ بھی کام کیا، اور یہاں پاکستان پہ بھی مختلف چینلز پہ آپ کام کرتے رہے ہیں، تو کیا فرق ہے ہمارا اور وہاں کی صحافتی اقدار کا، ہماری پالیسیز کا، ہمارے کام کرنے کے طریقہ کار کا؟ دیکھیں
دونوں چیزوں کو آپ کو معاشرے کے کانٹیکسٹ میں سیاق و سباق میں دیکھنا پڑے گا. اب وہاں کے پرنسپلز اگر آپ یہاں پہ لاگو کرنا چاہیں وہ تو بڑی اچھی بات ہے, میری بھی خواہش ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں کہ میں نے BBC لنڈن میں کام شروع کیا. جب میں یونیورسٹی میں تھا مجھے BBC لنڈن بھیج دیا گیا. وہ مقامی صرف لندن کی نیوز کرتے تھے. تو اس دن جو ہے ٹرینز کا مسئلہ بنا تھا. جو اسکاٹ لینڈ سے ٹرینز آ رہی تھی, راستے میں وہ طوفان وغیرہ آیا ہوا تھا, ٹرینز ڈیلے ہوئی ہوئی تھی, ہالیڈے پیریڈ آ رہا تھا, بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا. بڑی خبر بنی ہوئی تھی مقامی سطح کی, یہی جس طرح لاہور کی خبر بن جائے کہ جی پورا لاہور بلاک ہو گیا ہے, ٹرینیں نہیں جا رہی ہیں اور عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ ایک خاتون تھی, اس کے ساتھ وہ رپورٹر تھی بڑی سینئر, وہ کیمرہ مین اور میں, انہوں نے ہمیں ایڈیٹر صاحب نے کہا کہ ان کے ساتھ چلے جائیں, یہ رپورٹ بنا کے لائیں, کیا مسئلہ ہے. ہم چلے گئے جو وہاں پہ چیرنگ کراس جو ہے لندن کا اسٹیشن, وہاں پہ چلے گئے. تو میرے گلے میں BBC کا میں نے کارڈ ڈالا, نیا نیا ہے تو BBC جیسا ادارہ تو بندہ کہتا ہے. میں نے وہ کیمرہ مین سے کہا کہ یہ ٹرائی پوڈ مجھے دے دیں. بڑا سا ٹرائی پوڈ تھا, اس کا بڑا سا کیمرہ تھا. خاتون تھیں جو رپورٹر, انہوں نے بھی کچھ چیزیں اٹھائی ہوئی. گاڑی جو ہی رکی میں نے ٹرائی پوڈ اٹھایا اور میں سیدھا اسٹیشن کے اندر چلا گیا کہ میں نے کہا یہاں سے ٹرین آ رہی ہے, یہاں پہ میں ٹرائی پوڈ رکھوں گا, مسافر اتر رہے ہوں گے, بڑا سین آئے گا اور فوراً ہی جناب ہم ان کو مائک دیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا آپ کے تاثرات ہیں, آپ اتنے گھنٹے پھنسے رہے. اتنی دیر میں وہ اسٹیشن ایک گارڈ آ گیا جو وہاں پہ پھر رہا تھا. اس نے کہا ہیں بھائی کیا کر رہے ہو. میں نے کہا جی وہ ہم نے فلم کرنی ہے, یہ وہ آئی ایم فرام BBC. اس نے کہا سو واٹ اف یو آر فرام BBC, باہر نکلیں, یہاں کی ذمہ داری ہماری ہے. یہ تمہارے ٹرائی پوڈ سے اگر کسی کا پاؤں جو بیچ میں آ گیا, کسی کو دھکا لگ گیا, باہر نکلیں. میں نے وہ ٹرائی پوڈ اٹھایا, شرمندہ سا ہو کے باہر آ کے میں نے رپورٹر کو میں نے کہا رمیش کا, میں نے کہا اس نے کہا باہر نکلو. اس نے کہا بالکل صحیح کہا ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے, ہم ان سے اجازت لیں گے, اگر وہ ہمیں اجازت دیتے ہیں تو ہم ادھر جائیں گے, ادروائز ہم باہر کھڑے ہو کے, پھر ہم نے باہر ہی کھڑے ہو کے وہ سارا کام کیا. یہاں پہ تو میں مائک اٹھاؤں, کسی بھی آفس میں چلا جاؤں اور صاحب کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ دوں کہ بتائیں مجھے آپ نے یہ کیوں کیا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو یہاں پہ ہو رہا ہے وہ وہاں پہ نہیں ہو رہا. وہاں پہ تھانوں میں لوگوں پہ تشدد نہیں ہو رہا. یہاں پہ اگر ہمارے صحافی تھانوں میں جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں کر رہے ہو, تو وہاں پہ نہیں پوچھتے. اس کی وجہ یہ کہ وہاں پہ یہ ظلم بھی نہیں ہو رہا. تو ہمارا جو میڈیا ہے وہ ہماری سوسائٹی کا پروڈکٹ ہے, ان کا جو میڈیا ہے وہ ان کی سوسائٹی کا پروڈکٹ ہے. یہ جو ابھی پنجاب اسمبلی سے بل بھی پاس ہوا ہے, سوشل میڈیا کے لیے کوئی ریگولیشنز بنائے جا رہے ہیں, پیکا کا قانون بنایا جا رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں ٹو بی آنیسٹ ایک تو ساری صحافتی تنظیمیں اس پہ یونینمس ہیں کہ اس طرح کا جو ہے نا یہ ملک میں پہلے ہی کمی ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی بات کر سکیں. اس طرح کے قوانین لا کے آپ لوگوں کو مزید ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اس معاشرے میں کیا دیگر ساری فیئرنیس ہے, کیا دیگر ساری جگہوں پہ اوپننیس ہے, ہمیں پتہ ہے حکومتی معاملات کیا ہیں. میرے خیال میں اس طرح کا قانون پاکستان جیسے معاشرے میں مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ایک آواز دبانے کی کوشش ہے. پہلے ہی یہاں پہ آوازیں جو ہیں وہ اس طرح اٹھتی نہیں ہیں. تو میں تو اس طرح کے جتنی بھی قانون سازی ہو, چاہے کوئی بھی کرے, میرے خیال میں وہ مناسب نہیں ہے. پرتکلف انداز میں ہماری خاطر تواضع کی. عطر کاظمی کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. وزیر اعظم شہباز شریف کی 100 روزہ کارکردگی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اب تک کی جو ان کی کارکردگی ہے وہ ان کے اپنے معیار کے مطابق میرے خیال میں پوری نہیں اتری. اس لیے کہ انہوں نے تو کہا تھا 6 مہینے میں یقین کیجئے شبانہ روز کام کریں گے اور سب کچھ چینج کر دیں گے, لیکن نہ کہیں پہ شبانہ نہ کہیں پہ روز. تو وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے حالات جس طرح جو وعدے کیے گئے تھے. اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ ایک تو جو سیاسی استحکام ہے, جب تک ہم وہ اچیو نہیں کریں گے, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی حکومت جو ہے, چاہے وہ اس وقت کسی بھی جماعت کی حکومت ہو, اگر اس طرح افراتفری کا ماحول ہوگا تو کارکردگی ایسی ہی ہوگی. مریم نواز نے جو اپنی 100 روزہ کارکردگی کا بہت زیادہ اس کا چرچا کیا ہے, بڑا اپنے کارنامے گنوائے ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جب آپ کچھ کر رہے ہو نا تو آپ کو چرچا نہیں کرنا پڑتا, پھر آپ کے چرچے ہوتے ہیں, پھر دنیا بتاتی ہے کہ اس بندے نے کیا کیا, یہ کیا نہیں کیا. اتنی ویڈیوز, اتنی ٹک ٹاکس, اتنی تشہیری مہم, اخبارات میں
وزیر اعظم صاحب کے بھی اشتہارات آ رہے ہیں، جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ، ان کے بھی اشتہارات آ رہے ہیں۔ میرے خیال میں وہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا اوور کل کرنا، مکھی کو ہتھوڑی سے مارنے والی بات ہے۔ آج کل کے دور میں یہ ٹک ٹاک کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ 4 اخباروں میں اشتہارات دے کے یا اس طرح کی تشہیری مہم چلا کے کوئی بیانیہ بنا لیں گے، وہ بیانیہ ایسے نہیں بنتا۔ جو کچھ عوام دیکھ رہی ہے، آپ کی جو روز تشہیر ہے نا، وہ کریانے کی دکان پہ ہوتی ہے، وہ سبزی کی دکان پہ ہوتی ہے، جو حجام کی دکان پہ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ جتنی مرضی آٹے کے تھیلوں کے اوپر نواز شریف کی تصویریں لگوا لیں، لیکن عوام کے ذہنوں میں وہ جو بجلی کے بل پہ تصویریں نا، وہ ذہن میں ان کے رہیں گی۔ فواد چودھری، عطا تارڑ، مریم اورنگزیب، فیاض الحسن چوہان، فردوس عاشق اعوان، ان میں سے سب سے زیادہ بہتر وزیر اطلاعات آپ کو کون لگے؟ اب آپ نے اتنے نام انکلوڈ کیے ہیں تو اون چودھری اور خاور مانی کا بھی ڈال دیں۔ میرے خیال میں فواد چودھری کی ایک سینس ہے کہ وہ ایک میڈیا کو گریب کر لیتے ہیں، تو میرے خیال میں فواد چودھری ان سب میں سے ڈیفرنٹ لیگ میں۔ باقی مریم اورنگزیب میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اتنی کامیاب، یہ آپ دیکھ لینا کہ یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہیں، یہ ساری دنیا کی تاریخ میں شاید ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں، لیکن یہ مل کے بھی اس کاؤنٹر نیریٹو نہیں بنا سکے، ایک بھی کاؤنٹر نیریٹو نہیں بنا سکے۔ کیا آپ نے پہلے کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے دیکھا کہ ایک طرف صرف ایک لیڈر ہو اور باقی ساری سیاسی جماعتیں، سارے ادارے اس کے مخالف کھڑے ہوں اور وہ سارے مل کے ایک شخص کو گرا نہ پا رہے ہوں؟ جی بالکل۔ اب دیکھیں نا، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس شخص میں کون سی ایسی چیز ہے؟ اب عمران خان کے کوئی 17 فٹ کی ٹانگیں یا 35 فٹ کے ہاتھ تو نہیں ہیں، وہ بھی ایک عام انسان ہے۔ عمران خان نے کیا کیا ہے؟ عمران خان نے قوم کو اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ اس نے اپنا مقدمہ کس طرح لڑا؟ اس نے مقدمہ اس طرح لڑا کہ یہ جو چیز ہوئی ہے، اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جی ان کا آرگیومنٹ ٹھیک ہے، یہ میں قطع نظر اس چیز کی، انہوں نے کہا کہ جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ میرے ساتھ نہیں، یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ تمہارے ساتھ جو ہے تمہارے حقوق پہ ڈاکہ پڑا ہے، یہ تمہاری حکومت کا خاتمہ ہوا ہے، یہ تمہارے ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ان کا اگر آپ کیس سن لیں، آج بھی یہ بات کرتے ہیں تو یہ اپنے اس جو خاندانی نوحہ ہے اس سے باہر نہیں نکلتے۔ میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، میرے نانا کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، میری والدہ کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، یہ اس چیز سے نہیں نکلتے۔ تو ان کا تو ٹوٹل وہ جو نیریٹو ہے، جو ٹوٹل ان کے اسٹریٹجی ہے، وہی فلاڈ ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ عوام کو یہ تاثر بھی نہیں دے سکے کہ ہم تمہارا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ ڈیفرنس ہے ان کے بیچ میں اور عمران خان صاحب کے بیچ میں۔ یہ جو سائفر والا کیس ہے، اس میں اصل حقائق ہیں کیا؟ دیکھیں، میں ان صحافیوں میں ہوں جن کو سائفر دکھانے کے لیے پرائم منسٹر ہاؤس بلایا گیا، اور ہم وہاں پہ سائفر دیکھنے گئے، 5 6 7 صحافی تھے، اور عمران خان صاحب کی اس وقت حکومت تھی، اور وہ ہمیں بلایا گیا، لیکن بعد میں اس میں کوئی لیگل مسئلہ آ گیا، انہوں نے کہا جی آپ کو نہیں دکھا سکتے، اس لیے کہ اس پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگ جائے گا۔ پھر اسد عمر صاحب نے اس کے اوپر ہمیں بریفنگ دی، وہاں پہ غالباً پرویز خٹک صاحب بھی آئے اور کچھ اور 1 2 بھی وزراء تھے، عمران خان صاحب تھے۔ تو اس میں ساری باتیں دیکھیں، سائفر کی جو حقیقت ہے اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں عمران خان صاحب نے صدارت کی، آرمی چیف بیٹھے، ایئر فورس کے چیف بیٹھے، نیول چیف بیٹھے، آپ کی سولین قیادت بیٹھی، انہوں نے کہا جی مداخلت ہوئی ہے، امریکہ کے سفیر کو بلا کے ڈی مارچ کیا گیا۔ پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی صدارت میں دوبارہ وہ اجلاس ہوا، جب وہ وزیر اعظم بن گئے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی آپ کے ملک میں مداخلت ہوئی ہے۔ تو وہ مداخلت تو ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا، امریکہ نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا، امریکہ کی جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے تحفظات رکھتی ہے۔ ہمارے جو لیڈران ہیں وہ ایک خاص قسم کا آئی ایم سوری ٹو سے سب سروینٹ، ان کا جو یورپی ممالک کے حکمران ہوتے ہیں، جو ان کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، ان کے سامنے ان کا بڑا جیسے کہتے ہیں نا سب سروینٹ سا رویہ ہوتا ہے کہ جی سر جی سر جی سر۔ وہ عمران خان کا نہیں تھا، تو وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا۔ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جو القادر یونیورسٹی کی زمین جو ٹرانسفر ہوئی ہے، جو ملک ریاض صاحب کے جو پیسے وہ اس اکاؤنٹ کی بجائے دوسرے اکاؤنٹ میں گئے ہیں، اس میں اصل حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، کوئی نہ کوئی فیور تو دیا گیا ہے۔ دیکھیں نا جی، القادر یونیورسٹی دی گئی ہے، جو کچھ بنایا گیا، فیور تو یقیناً دیا گیا، لیکن یہ کیس بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ کیس انٹرسٹنگ اس طرح ہے کہ اس کو بار بار 190 ملین پاؤنڈ کہا جاتا ہے کہ جیسے عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ ملے۔ 190 ملین پاؤنڈ آیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں،
آیا پہلے ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں, وہاں سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, سپریم کورٹ نے حکومت کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا. تو عمران خان کی جیب میں تو 90 روپیہ بھی نہیں آیا. تو 190 ملین کا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے. تعلق یہ ہے کہ کیا وہ جو زمین دی گئی ٹرسٹ کو, اس میں کوئی فیور دیا گیا یا نہیں دیا گیا. اس پہ یہ بار بار کہتے ہیں جی کابینہ میں شہزاد اکبر صاحب آئے تھے اور ایک بند لفافے میں انہوں نے وہ کوئی چیز پیش کی تھی. اس کابینہ کے منٹس بھی موجود ہوں گے. وہ بند لفافہ بھی کہیں پہ کوئی بند کباب بنا کے کسی نے کھا تو نہیں لیا نا, وہ ادھر ہی پڑا ہوا, کھول لیں آپ وہ بند لفافہ. تو اصل میں جس طرح کے حقائق اس میں رپورٹ کیے جاتے ہیں اس طرح یہ چیز ہے نہیں ہے, اور اسی وجہ سے ان کو اتنی مشکل ہو رہی ہے. اور کوئی کرپشن کا کیس ملا نہیں تو اس وجہ سے پھر کبھی توشہ خانہ, کبھی یہ جو عدت میں نکاح والا کیس ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ فیصلہ جو ہے یہ ٹھیک ہے؟ ہماری شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ میرے خیال میں بڑا بدقسمت ہے یہ. مطلب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں نا کہ پوری قوم کیوں جو ہے اس میں ایک طرح سے اضطراب ہے کہ آپ اس لیول پہ یہ لے کے آ گئے. سوسائٹی کا ایک بڑا سیگمنٹ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی. مطلب ہم نے سیاسی مخالفت بھی دیکھی, ہم نے سیاسی انتقام بھی دیکھا. اگر اتنے زیادہ کرپشن کے کیسز تھے عمران خان پہ تو آپ کو اس کے نکاح پہ جانے کی ضرورت نہیں تھی. آپ اگر اس کے نکاح پہ پہنچ گئے اور اون چودھری جا کے جناب وہ کر رہے ہیں, اور خاور مانیکا صاحب پہلے 6 سال ان کو یاد نہیں آیا, پھر انتہائی غلاظت بھرے انہوں نے انٹرویوز دیے, اس میں میڈیا کا بھی کردار ہے. پھر آپ نے خاور مانیکا کی جس قسم کی پریس کانفرنس دکھائی, یہ بڑا انفارچونیٹ ہوا ہے, یہ بڑا بدقسمت یہ جو سارا ہوا ہے. یہ اس میں جو بھی ملوث ہے. آپ چونکہ حالات حاضرہ پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, آپ کا دیکھنے کا انداز بڑا ڈیفرنٹ ہے, بڑا کریٹیکلی آپ آبزرو کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے جو 3.5 پونے 4 سالہ دورے حکومت تھی, اس میں انہوں نے کیا اچھے کام کیے اور کون سی غلطیاں ہوئی؟ دیکھیں ان میں کافی ساری غلطیاں تھیں. ایک تو عمران خان جو حکومت والا عمران خان ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ویک لوگوں کو انہوں نے لگایا. عثمان بزدار صاحب کو انہوں نے وہاں پہ لگایا. اس کی وہ توجہ یہ دیتے ہیں کہ جناب اگر میں کوئی مضبوط آدمی لگا لیتا تو وہ اپنے کام کرتے رہتے. علیم خان جو ہے اگر اس کو لگا لیتا تو اس کے لینڈ کے مسائل تھے, دیگر مسائل تھے, تو وہ کچھ ایشو ان کے رہے. دوسرا عمران خان صاحب کا ایشو یہ رہا کہ انہوں نے پولیٹیکل انگیجمنٹ اس طرح نہیں کی. ہر چیز وہ اسٹیبلشمنٹ کے, وہ ان کا یہ تھا کہ وہ عمران خان صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی, جب ان کی حکومت ختم ہوئی, تو انہوں نے باقاعدہ قسم کھا کے کہا کہ میں اپنے ایمان سے کہتا ہوں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ان چوروں کو واپس لے گی. یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں, خدا نخواستہ میں کسی کو چور نہیں کہہ رہا, انہوں نے یہ کہا, نظر نہیں ہے. تو ایک تو وہ ہے ان کا جو فلا مجھے نظر آیا. دوسرا یہ ہے کہ وہ انہوں نے لوگوں پہ بڑا اعتبار کیا, جو ان کی ٹیم تھی آگے پیچھے اس پہ. لیکن ان اسپائٹ آف آل دیٹ میرے خیال میں ان کے جو 3.5 سال تھے وہ دوسروں کی نسبت, تجربہ کاروں کی نسبت بہت بہتر تھے. کرونا آیا, تمام سیاسی قیادت نے آنکھوں میں آنسو لا کے کہا کہ فیکٹریاں بند کر دو, بندے مر جائیں گے, یہ ہو جائے گا. اس نے کہا نہیں کروں گا, میرے عوام بھوکے مر جائیں گے. تو میرے خیال میں عمران خان کی جو ڈیسیجن پاور ہے نا, ایک دم سے ڈیسیجن لینا اور بہادری سے لینا, اور جو سب سے بڑی انسان کی کوالٹی ہوتی ہے, آپ کے اندر 300 برائیاں ہونا, پر اگر آپ بہادر ہونا تو آپ کی 295 برائیاں جو ہے وہ چھپ جاتی ہیں. دوسرا ان کی چیز جو میں نے نوٹ کی ہے ایک اور, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ کبھی یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اچھا وہ فلانے نے یہ بات کی ہے تو شاید اس کا مطلب وہ ہو. عمران خان کو آپ سفید کہیں گے تو وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے سفید ہے. تو جو کلیئرٹی آف مائنڈ ہے نا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جب معاملات اچھے جا رہے تھے تو ایک دم خرابی شروع کہاں سے ہوئی, وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ دیکھیں میری جو ہے نا ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی اور کافی چیزیں ان سے جو ہے نا چیزیں ڈسکس ہوئیں, اور وہ ان کے بھی اپنے گلے شکوے ہیں کہ اس حکومت کے بڑے مسائل تھے اور ہم ہر موقع پہ ان کی مدد کرتے تھے مختلف جگہوں کے اوپر. مطلب ایک انہوں نے جنرل باجوہ نے مجھے بتایا بڑا انٹرسٹنگ کہ پیسے ختم ہو گئے پاکستان کے. یہ تو روز کا مسئلہ ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ اب ریزرو کوئی رکھوانے ہیں, پیسے کدھر سے آئیں گے. انہوں نے کہا جی UAE کے حکمرانوں سے رابطہ کریں. تو جنرل باجوہ نے پرسنل اس میں انٹرسٹ لیا, ادھر میٹنگ شیٹنگ رکھوائی, یہ وہ ادھر پہنچے UAE جنرل باجوہ, ادھر سے انہوں نے عمران خان صاحب کو کال کیا. اب یہ جنرل باجوہ کی پرسنل ایفرٹ تھی. ہر دور میں فوجی, آپ کو پتہ ہے ہماری قیادت جو ہے وہ چاہے چائنا جانا ہو چاہے سعودی عرب جانا ہو, وہ بیچارے ساتھ ساتھ جاتے ہیں, مدد کرتے رہتے ہیں. تو ادھر بھی وہ گئے ہوئے تھے. تو اب عمران خان صاحب کو وہاں سے باجوہ صاحب نے فون کیا کہ سر سب کچھ ارینج ہو گیا, آپ آ جائیں. عمران خان صاحب وہاں پہنچ گئے, وہاں پہ بیٹھے,
ان سے بات ہوئی, کراؤن پرنس آئے, یہ وہ بات کی, تو وہ جناب خان صاحب بات چیت کر کے اٹھ کے چلے گئے. خان صاحب نے پیسے نہیں مانگے. کہتے ہیں میں بادشاہ صاحب کہتے ہیں ہم کہہ رہے تھے کہ ابھی مانگے ہیں. کہتے ہیں جب کراؤن پرنس کی گاڑی چلنے لگی تو جنرل باجوہ بھی شاید اس میں ساتھ بیٹھ گئے, تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ہمارا پیسوں والا معاملہ ہے وہ, انہوں نے کہا جی پی ایم نے تو مانگے ہی نہیں ہیں. انہوں نے کہا یہ نہیں مانگے گا, پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہمارا مسئلہ یہی ہے. تو وہ ہے کہ خان صاحب اسی طرح جب ان کو ایم کیو ایم سے وہ ملنے گئے تھے کہ جی ہمارے حق میں ووٹ ڈالو, ادھر مل کے آگے ان کو یہ نہیں کہا کہ میرے خلاف ووٹ نہ دینا, تو وہ انہوں نے مانگا نہیں. تو میرے خیال میں وہ وہاں تک تو تعلقات کافی بہتر تھے, پر جو آئی ایس آئی کے سربراہ کی تبدیلی کا معاملہ تھا وہاں پہ پھر ان کو آئی بی کا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رپورٹس تھیں کہ اب ہمارے خلاف کچھ ہونا شروع ہو گیا ہے, اور کچھ رابطے ہونا شروع ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور نون لیگ کے. پھر دیگر جو ان کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے ہو گئے تھے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ چلنا جو ہے نا وہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے لیے, کہ وہ جو ذہن میں ان کے خاکہ تھا کہ یہ ساری باتیں ہماری مانیں گے, میرے خیال میں وہ اس طرح ان کی باتیں نہیں مانی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو, کسی لیڈر کو, کسی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے وقت احتجاج کرنا چاہیے, دھرنا دینا چاہیے, رکاوٹ ڈالنی چاہیے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. دیکھیں فوج میں 6 جو جرنل ہیں وہ سارے ہی اسی سسٹم سے گزر کے وہاں پہ پہنچے ہیں, سارے ہی کمپیٹنٹ ہیں, اس میں سے کسی کو بھی آپ چیف بنا سکتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس کو متنازع بنانا چاہیے. لیکن پورا ملک اور پوری سیاست, پورا نظام اگر ایک 22 گریڈ کے افسر کی تعیناتی کے اوپر کھڑا ہوا ہے تو یہ وزیر اعظم کا مسئلہ نہیں ہے. پھر اس نظام کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہے کہ جب ہی آرمی چیف کی تبدیلی کا معاملہ آتا ہے تو سیاسی جماعتوں میں مسائل شروع ہو جاتے ہیں. کوئی بھی دور ہو, دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ادارہ, ایک شخصیت پورے نظام کے اوپر ایسے حاوی ہو کہ جہاں پہ باقی سارا نظام مفلوج ہو کے رہ جائے. اگر ہم نے یہ ملک چلانا ہے تو وہ پھر ہمیں جمہوری روایات کے مطابق چلانا پڑے گا. تحریک عدم اعتماد جس دن پاس ہوتی, اس آخری دن کی کیا یادداشتیں ہیں آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں واقعات کا تسلسل کیا تھا؟ اچھا, ایک تو یہ تھا کہ جب سائفر ہم دیکھنے گئے نا, سائفر ہمیں دکھایا نہیں, بریفنگ دی, تو ہم باہر نکلے تو ایک صحافی خان صاحب کی اس طرف چل رہے تھے, شہید ارشد شریف صاحب بھی وہاں پہ تھے, وہ بھی تھے, اور ایک آدھا اور کوئی صحافی تھے, اور میں خان صاحب کے غالباً ایک قدم پیچھے ساتھ, ہم سارے بات کرتے ہوئے نکل رہے تھے. تو کسی نے کویشچن کیا, مجھے ابھی یاد نہیں ہو کس نے کیا, اس نے کہا خان صاحب یہ جو تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے اس میں آپ کا کیا ہے, کیا کر رہے ہیں, کتنا % ہے کہ یہ ناکام ہو جائے گی؟ تو خان صاحب سوچ گئے, یار 75 سے 80% جو ہے نا ہم اس کو سروائیو کر جائیں گے. جو ہی خان صاحب نے 75 اور 80% کہا تو میرے تو دونوں کان جو ہے نا وہ ایسے ایسے بجنا شروع ہو گئے, اس لیے کہ خان صاحب کے پاس تو 2% چانس نہ ہو تو وہ کہتے ہیں 2000% میں جیت رہا ہوں. جب انہوں نے خود 75% کہا نا تو میں نے کہا کہ بھائی وڈ عمران خان ایٹ دس سٹیج اتنے صحافیوں کے سامنے کہے گا کہ صرف 75% چانس ہے. لیکن آخر میں معاملات ان کے ہاتھ سے وہ نکل چکے تھے, اور جو ہے ایڈمنسٹریشن کو کوئی اور کنٹرول کر رہا تھا, پریزن وین وہاں پہ آ گئی, یہ وہ ساری چیزیں. پر وہ خان صاحب کو ان ساری چیزوں کا جو ہے نا پورا ادراک تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اور میری جو اسیسمنٹ تھی اس چیز کی کہ وہ جو بڑی PhD لیول کی ایک سازش تیار ہوئی تھی نا اس حکومت کے خلاف, وہ جو خان صاحب اس کو کھینچ کے رات کو 12 بجے تک لے کے گئے نا, وہ بنیادی مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ جو PhD کا تھیسس ہے یہ میں نرسری کے بچے کو بھی سمجھا جاؤں کہ کس کا کیا کردار ہے. جب وہ آخری رات تھی بڑی افواہیں چل رہی تھیں کہ کوئی ہیلی کاپٹر لینڈ کیا ہے, کوئی 2 اہم شخصیات آ رہی ہیں, وہاں پہ کسی اہم شخصیت کے آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے, کسی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے پلان بن رہے ہیں. ان میں کس حد تک صداقت ہے, کیا تھا؟ دیکھیں ڈی نوٹیفائی کرنے کا تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ آرمی چیف کو ڈی نوٹیفائی کر دیں. یہ کہا جا رہا تھا کہ جی عمران خان جی اس کے حوالے سے, ایسا کوئی پلان نہیں تھا. لیکن اگر اس طرح کی کوئی باز گشت ہو رہی تھی تو عمران خان نے اس تاثر کو کل نہیں کیا. عمران خان کی یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ جو بھی چیز پھیل رہی ہے پھیلنے دو, اس کے پازیٹیو بھی ہیں اس کے نیگیٹو بھی ہیں. تو ایسا تو کچھ نہیں تھا. نہ میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ کوئی بھی ہیلی کاپٹر آیا, کوئی ایسی بات ہوئی, یا وہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی فزیکل آلٹرکیشن ہوئی, یہ بھی خبریں آتی رہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ بالکل سامنے تھا. جب تحریک عدم اعتماد پاس ہو جاتی تو کیا اسمبلیوں سے ریزائن کرنا مناسب فیصلہ تھا؟ اگر وہ اسمبلیاں نہ توڑتے تو وہ جو یہاں پہ ایک تھنکنگ میں چینج آئی ہے عوام کی تھنکنگ میں, اور جس طریقے سے سب کچھ ایکسپوز ہوا ہے
ویسی چیزیں ایکسپوز نہ ہوتی. یہاں پہ جمہوریت پسند رہتے. یہاں پہ پیپلز پارٹی والے یہ تاثر دیتے رہتے کہ یونانیوں سے جمہوریت وہ براہ راست پاکستان لے کے آئیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے وقت پہ انتخابات نہیں کروائے. تو جس طریقے سے وہ جو نظام کو ایکسپوز کیا ہے, میرے خیال میں جو ہے نا یہ وہ کورس کریکشن ہے جو اگر 90 میں ہمارا کوئی لیڈر کھڑا ہو جاتا تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی, چیزیں کافی مختلف ہو جاتی. آپ خان صاحب کو بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اور حکومت کو بھی بڑی اچھی طرح دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں. اگر سوٹ انالیسز کیا جائے تو ہم خان صاحب کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں عمران خان کا جو مستقبل ہے نا, آپ کو دیکھنا پڑے گا عوام کے تناظر میں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی بند کمروں میں کہیں فیصلہ ہو جائے گا اور عمران خان کو اقتدار مل جائے گا, مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی سیاست کو ختم یا تو عوام کرے گی یا ان کی اپنی بیڈ گورننس کرے گی. عمران خان کی سیاست مجھے ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. عمران کی سیاست کو اگر کبھی زوال آئے گا تو وہ اقتدار میں آنے کے بعد آئے گا. ان کی ڈسکوالیفیکیشن, ان کی سزائیں, یہ ان کا کیا بنے گا؟ کب تک جیل سے باہر آنے کے امکانات ہیں؟ دیکھیں, پاکستان میں وقت, حالات, جذبات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اسی طریقے سے جب یہاں پہ چیزیں بدلیں گی, چیزیں چینج ہوں گی, تو وہ خان صاحب کے حوالے سے بھی اسی طریقے سے چینج ہو جائیں گی. اوور نائٹ پتہ چلے گا کہ ابھی خبر آئی ہے عمران خان تو ہمارا بھائی ہے, تو وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کی خان صاحب کے ساتھ بہت سی ملاقاتیں ہوئی. خان صاحب کے بارے میں یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ کسی کو چائے تک نہیں پوچھتے ہیں, مہمان نواز نہیں ہے. آپ کی کیا مشاہدات؟ یہ میں آپ کو چھوٹا سا قصہ سنا دیتا ہوں. جب ہم سائفر دیکھنے گئے تو ہمیں پی ایم ہاؤس میں بٹھایا گیا تھا اور وہاں پہ آمد و رفت تھی, بڑے بڑے اداروں کی آمد و رفت تھی اور بڑے بڑے لوگ آ جا رہے تھے. اس وقت بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا. تو پہلے ہمیں چائے دی گئی اور ساتھ بسکٹ دیے گئے. پھر تھوڑی دیر بعد انہی کے چائے کے کپوں میں سوپ آ گیا, وہ ہم نے سوپ پیا. پھر تھوڑی دیر بعد شامی کباب آ گئے. جب شامی کباب آئے تو ایک اور جو میرے ساتھ صحافی بیٹھا تھا اس نے کہا قسم چوالو خان صاحب کنٹرول چ نہیں, کہ حکومت کنٹرول میں نہیں ہے, قسم چوالو انہوں نے تو کبھی چائے نہیں پوچھی, یہ کوئی اور ہماری خدمت کر رہا ہے, یہ لوگ ہماری خدمت نہیں کر رہے. تو یہ تھا ان کے حوالے سے. جب بھی ہم بنی گالا وغیرہ بھی گئے تو کبھی کوئی روٹی چائے یا ایسی کوئی نہیں, چائے وغیرہ وہ آفر ہو جاتی تھی, گرین ٹی, کوئی پانی کی بوتل پڑی ہوتی تھی. اور شاہ محمود قریشی صاحب اگر بیٹھے ہوں تو وہ سارے صحافیوں کو کہہ رہے ہوتے تھے بسکٹ لیں, یہ لیں. خان صاحب نے نہ کبھی کوئی ایسا کہا. اور مجھے یہ چیز عجیب نہیں لگتی اور میرے لیے یہ چیز بڑی نارمل ہے, اس لیے کہ میرا بھی ساری عمر ویسٹ میں گزری ہے. یہ جو سنا ہے کہ جیل میں ان کی بڑی لیوش قسم کی لائف ہے, وہاں پہ بہترین قسم کے مرغ مسلم بھی, دیسی گھی بھی, مٹن روسٹ بھی, نٹس بھی, اس طرح کی بہت سی ان کو سہولیات حاصل ہیں. تو کیا یہ باتیں سچی ہیں؟ نہیں, وہ دیکھیں جیل وہ ادھر تو اے سی بھی نہیں, ایک پنکھا ان کا لگا ہوا ہے, چھوٹا سا ان کا سیل ہے, اس کمرے سے بھی چھوٹا سیل ہے, اسی کے اندر ان کا ٹوائلٹ بھی ہے. اور ملک کا ایک وزیر اعظم رہا ہو, کوئی بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے اتنا عرصہ اس طرح جیل سروائیو کر لیں گے, لیکن انہوں نے کیا. اور وہاں پہ باقی یہ ہے کہ وہ گھر سے ان کا پیسہ آتا ہے, اسی پیسے کا ان کو کھانا بنا کے دیا جاتا ہے. باقی سارے لیڈران کا تو کھانا بھی گھر سے آتا تھا. یہاں پہ تو ایون کہ سیکیورٹی حکام نے ہمیں بتایا کہ اٹک کے قلعے میں بھی مربے جاتے تھے. اندر کا ہی بندہ ہے, نہ وہ شیف ہے, وہ عام ایک بندہ ہے, وہ ان کو کھانا بنا کے دے دیتا ہے جس طرح کا وہ بناتے ہیں. تو کوئی ایسا لیوش نہیں ہے. اگر اتنا لیوش ہے تو پھر یہ ان سے کہیں کہ سواپ کر لیں, یہ سارے ادھر چلے جائیں, اس کو باہر نکال دیں. خان صاحب نے جس طرح کچھ ایسی جماعتوں کے ساتھ بھی اس وقت تحریک انصاف جو ہے وہ رابطے کر رہی ہے, ہاتھ ملا رہی ہے, ان کے ساتھ الائنس بنانے کی بھی کوشش کر رہی ہے, تو کیا خان صاحب جب جیل سے باہر آئیں گے تو باقی جماعتوں کو, جن کو چور کہتے تھے, جن کے ساتھ ہاتھ ملانے کے بالکل روادار نہیں تھے, کیا ان سے بھی مل کے آگے چلنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں, میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ دو جو جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ, ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف. یہ جو ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ارشد شریف صاحب کے بارے میں, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو ہم لوگوں نے تو اس پہ کچھ بھی کام نہیں کیا, باہر پھر بھی کام ہو رہا ہے, ہم بھول چکے ہیں انہیں. دیکھیں, کینیا کی عدالت کا بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہے, ان لافل کلنگ قرار دیا ہے ان کے مرڈر کو, اور تحقیقات کا حکم بھی دیا ہے سیکیورٹی اداروں کے خلاف. ارشد شریف صاحب کے ساتھ میرا کوئی بہت زیادہ دوستی نہیں تھی, وہ میرے سینئر تھے. کینیا میں ان کے ساتھ جو ہوا وہ تو ہوا, لیکن یہاں پہ 1 درجن جو مقدمات ہوئے
وہ کس وجہ سے ارشد شریف پہ ہوئے؟ غداری کا مقدمہ اور پتہ نہیں کون کون سا مقدمہ، وہ کن حالات میں یہاں سے گیا، کس قسم کا پریشر ان کے اوپر رہا، یہ ساری چیزیں جس کو حکومت کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ معاملہ معزز عدالت میں ہے، سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے. اب آئی ڈونٹ نو واللہ عالم وہ کب اس کو ٹیک اپ کریں گے. پہلے دیکھا تھا پھر اس کو روک دیا گیا تھا. تو میرے خیال میں ارشد شریف کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. عطر کاظمی کے ساتھ ان کے دفتر بھی گئے. آپ جس طرح کھل کے بات کرتے ہیں تو آپ پہ دباؤ تو بہت آتے ہوں گے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت دباؤ آتا ہے، آفرز بھی آتی ہیں، بہت کچھ آتا ہے، لیکن وہ پھر آپ کو پتہ ہے پارٹ اینڈ پارسل آف دا گیم ہے. اور یہ آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا اس انڈسٹری میں. مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بڑا کھل کے بولتے ہیں، لیکن ان پر کوئی کیس نہیں بنتا. ان کے پاس کیا ایسی گدڑ سنگھی ہے؟ دیکھیں، ایک تو مولانا جو ہے نا وہ اس طرح تھریٹ نہیں ہے کسی کے لیے. ریزن بینگ کہ مولانا تو نہ یہاں پہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں خود، نہ ان کی جماعت حکومت میں آ سکتی ہے، تو وہ کسی کو بولتے بھی رہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب مولانا جو ہے وہ کہتے رہیں، اب یا میرے جیسا ایک کمزور آدمی جس مرضی کو کچھ کہتا رہے، انہیں پتہ ہے اس نے کچھ کر تو نہیں سکنا. لیکن دوسری اس کی جو سائٹ یہ ہے کہ مولانا کا جو ووٹ بینک ہے، مولانا کا جو پاور بیس ہے، وہ بھی ایک ڈیفرنٹ نوعیت کا ہے. ان کے ایک اپنے مدرسے ہیں، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ مولانا کو آپ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے تو اس کا کوئی ریپریکاشنز نہیں ہوں گے. بلاول بھٹو اور مریم نواز میں سے زیادہ بہتر سیاستدان کون ہے؟ دیکھیں، دونوں اپنی جگہ پہ سیاست کر رہے ہیں، پر ٹو بی آنیسٹ میرے خیال میں جو بلاول کی کچھ باتیں ہیں، کچھ چیزوں کے اوپر جو بلاول صاحب کا سٹانس ہے، خاص کر اقلیتوں کے حوالے سے، کمزور طبقات کے حوالے سے، میں اس سے متاثر ہوں کافی حد تک. اور مجھے ذاتی طور پہ بلاول بڑے پسند ہیں مجھے. جہاں تک مریم بی بی کی سیاست کا تعلق ہے، وہ ٹوٹلی پریولیجڈ بیس ہے. ان کا پورا کیریئر پریولیجڈ بیس ہے، چاہے وہ میڈیکل کالج میں داخلہ ہو، چاہے وہ یہ کرنا ہو، کچھ کرنا ہو، وہ ٹوٹلی پریولیج ہے. ویسے تو بلاول کی بھی پریولیج ہے، وہ ایک خاندان میں پیدا ہوئے، لیکن مجھے بلاول جو ہے سیاسی طور پہ مریم بی بی سے زیادہ میچیور لگتے ہیں. انہوں نے پروگرام سے پہلے اپنی ٹیم کے ساتھ میٹنگ کی. یہ لفافہ صحافی کون سا ہوتا ہے؟ کیا آپ کو بھی کبھی کوئی لفافہ آفر ہوا؟ دیکھیے، صحافیوں کو بڑا یہاں پہ اکثر صحافیوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ لفافہ. بنیادی طور پہ اس ٹرم کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایسا صحافی اپنے پروفیشن کی وجہ سے اپنے ذرائع استعمال کر کے کسی قسم کی ناجائز انکم لے تو اس کو لفافہ کہتے ہیں. تو یقیناً یہ ہوتا ہے، دنیا بھر میں ہوتا ہے. کیا مجھے کبھی لفافہ آفر ہوا؟ جی ڈیفینیٹلی ہوا. ایک جگہ پہ تو مجھے ایک لفافہ آ گئے اور میں نے وہ ادھر سے واپس بھیج دیا، اور بڑے بڑے لیول کی چیزیں آفر ہوئیں، پر اللہ کا شکر ہے کہ کبھی جو ہے ایکسیپٹ نہیں کی. حصے مزاح کس سیاستدان کی سب سے زیادہ اچھی ہے؟ مجھے عمران خان صاحب کی حصے مزاح اچھی لگتی ہے. وہ جو ہے نا، مجھے وہ تھوڑے سے اسٹریٹ کے قریب لگتے ہیں، اور وہ جو باتیں کرتے ہیں کہ متھے رنگ دیاں گا اور اس قسم کی باتیں، اور ان کی جماعت میں بھی جو تھوڑی چیزیں نظر آتی ہیں، تو وہ عام لائف میں وہ بڑی جو ہے نا چیزوں کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اور شیخ رشید صاحب کوئی بات کر رہے ہوں تو پیچھے وہ ہنس رہے ہوں گے. کوئی ایسا سیاستدان جس کے ساتھ پروگرام کیا ہو، انٹرویو کیا ہو، اور دوبارہ دل ہی نہ کیا ہو کہ نہیں آئندہ نہیں کرنا اس کا؟ کوئی بھی ایسا سیاستدان نہیں ہے. کون سا ایسا سیاستدان ہے جس کو دیکھ کے آپ کو حیرت ہوتی ہو کہ یہ کیوں سیاست میں آ گئے؟ مجھے یہ حیرت ضرور ہوتی ہے تمام سیاستدانوں کو دیکھ کے کہ یہ سیاست میں آئے ہوئے کیوں ہیں. اگر انہوں نے کچھ کرنا نہیں ہے تو یہ ادروائز ان کا کیا فائدہ. اس پہ مجھے ضرور تھوڑی سی فرسٹریشن ہوتی ہے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ سارے سیاست قابل احترام ہیں اور سیاستدان، اور اگر وہ کچھ کرنا چاہیں تو وہ بڑا کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے. کون سا سیاستدان ایسا لگا کہ جس میں آپ کو بڑی بناوٹ نظر آئی، تصنع نظر آیا؟ یہ میں کہنا نہیں چاہوں گا، وہ برا لگ جائے گا جو ہے نا. ہے کچھ ایسے ہیں. کون سا سیاستدان ایسا ہے جو بڑا ہی نیچرل ہے؟ اب دیکھیں، یہ انٹرویو بن جائے گا آل اباؤٹ عمران خان. مجھے عمران خان بڑے نیچرل لگتے ہیں. وہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، لیکن جتنا وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں،
خاقان عباسی صاحب، وہ ان کی مجھے عاجزی بڑی پسند. نواز شریف صاحب سے کبھی ملاقات ہوئی؟ بریف ایک میری ملاقات ہوئی ہے جب لندن کے اندر کسی نے مجھے ان سے ملاقات کروائی تھی کہ یہ جو ہے نا BBC میں ہوتے ہیں، تو میرے مصافحہ کیا تھا. تو کبھی بالمشافہ ان سے ملاقات نہیں ہوئی. ہاں انٹرویو کے لیے ہم نے بڑی ریکویسٹ کی جب میں BBC میں تھا، اس وقت بھی ریکویسٹ کرتا رہا، لیکن انہوں نے کبھی شفقت نہیں فرمائی. کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. کھانے میں جو ہے نا میں بھٹی صاحب، یہ میں آپ کو جینونلی بتا رہا ہوں کہ میں کھانے میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کی مجھے خواہش ہو کہ میں نے یہ کھانا ہے. میری شادی کو 22 سال ہو گئے، اور میں اس دن بھی بیگم سے بات کر رہا تھا کہ آج تک اس نے کہا کہ آپ نے یہ نہیں مجھے کہا کہ میں یہ کھانا چاہتا ہوں. ہاں یہ آپ ضرور کہتے ہیں یار بھوک لگی ہے کچھ کھانا ہے، تو مجھے ایک دال ہو، روٹی ہو، انڈا ہو، کچھ بھی ہو، مجھے اس کی وہی انجوائمنٹ آتی ہے. بھوک لگی ہو تو وہی انجوائمنٹ آتی ہے. تو ایسا میری کوئی فیوریٹ کوزین نہیں ہے، کوئی فیوریٹ کھانا نہیں ہے. لیکن یہ جو آج آپ نے حقیقت بیانی کی ہے، اس کی وجہ سے آپ کی جو لاکھوں فینز ہیں ان کے تو دل ٹوٹ گئے ہوں گے کہ یہ 22 سال ہو گئے ہیں اس کی شادی کو، یہ تو ابھی تک نوجوان ہی سمجھتے رہے ہیں ہم. اچھا ہاں، نہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ فینز ہیں کدھر، ہمیں تو آج تک نظر نہیں آئے. ہمیں تو آج تک کبھی کوئی فین نہیں ملا. نہیں 22 سال سے شادی ہو چکی ہے. میری اہلیہ جو ہیں ان کا بڑی سپورٹ ہے. میرے خیال میں میرے جیسا بندہ جس نے زندگی میں کچھ بنایا نہیں ہے اور نوکریاں بھی ختم اور یہ اور وہ، تو اس کے ساتھ گزارا کرنا آسان نہیں ہوتا. نہیں میں نے لو میرج ہی کی تھی اور 22 سال پہلے کی تھی، برطانیہ میں ہی کی تھی. تو شادی کو تو اب بہت عرصہ ہو گیا. آپ کے خیال میں محبت کیا ہے؟ محبت جو ہے نا، جہاں پہ آپ کوئی ریٹرن ایکسپیکٹ کر رہے ہو، میں اس کو محبت نہیں سمجھتا. اور میری نظر میں دنیا میں جو سب سے انڈر ایسٹیمیٹڈ محبت ہے نا، وہ باپ کی شفقت ہے. کہ وہ جو ہے نا کہ جی خاتون ہے اور شعر پڑھنا ہے اور دل ٹوٹ گیا یہ اور وہ، اس طرح کی محبت شفقت مجھے جو ہے نا وہ فی الحال تو کوئی ایسا. میوزک کیسا پسند کرتے ہیں؟ اگین کوئی بھی میوزک ہو میں سن لیتا ہوں، کچھ بھی ہو، پنجابی ہو، اردو ہو، کوئی چیز کہیں پہ چل رہی ہو. لیکن کبھی ڈھونڈ کے کوئی میوزک نہیں لگایا کہ فلانے صاحب کا میوزک سننا ہے یا فلانی محترمہ کا میوزک سننا ہے. پر کوئی بھی اچھا میوزک ہو میں اس کو انجوائے کرتا ہوں، سنتا ہوں. فرصت کے لمحات میں کیا کرتے ہیں؟ فرصت کے لمحات میں سوچنا پسند کرتا ہوں، اکیلا رہنا پسند کرتا ہوں. صحافی نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ صحافی نہ ہوتا تو شاید فوجی ہوتا، تو فوج میں چلا جاتا. اس لیے کہ اس وقت مجھے یہ تھا کہ پڑھائی میں نے نہیں کرنی، 12 جماعتیں کر کے کسی محکمے میں نوکری کرنی. صحافت میں آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ اچھا میرا زندگی میں کوئی رول ماڈل نہیں. میں آئیڈیلسٹ نہیں ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ میرا رول ماڈل ہے. پہلی کمائی کتنی تھی اور کس کو دی؟ پہلی کمائی میری 124 پاؤنڈ تھی. یہ میں بات کر رہا ہوں سن 2000 کی. 124 پاؤنڈ ایک ہفتے کی میری ویج آئی تھی اور وہ میں نے اپنے اوپر ہی اڑائی تھی. پیسہ محنت سے ملتا ہے یا قسمت سے؟ نہیں، دونوں چیزوں سے ملتا ہے. میرے خیال میں پیسہ جو ہے نا وہ مختلف شعبوں میں اس کو حاصل کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے. کوئی حسرت یا خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہو سکی؟ نہیں، کوئی ایسی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی حسرت نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے. محدود سی میری خواہشات ہیں، محدود سی ہیں. اپنے ذات کو ایک لفظ میں بیان کریں. یہ بڑا مشکل ہے کہ ایک لفظ میں. میرے خیال میں اسٹریٹ فارورڈ یہ میں کہوں. ان شخصیات کے لیے ایک ایک لفظ. نصرت جاوید بہت اچھے صحافی. مجیب الرحمان شامی سینئر صحافی اور تجربہ سے بھرپور صحافی. میرے خیال میں ان کے تجربے سے سیکھنے کی ضرورت ہے. کامران خان. اسٹاک ایکسچینج کی اگر آپ نے اپ ٹو ڈیٹ رکھنی ہے تو ان کی ٹویٹر کو فالو کریں. کامران خان کی مجھے نہیں سمجھ آتی ہے، وہ کبھی جمہوریت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، شام کو وہ پتہ نہیں افسران کی تصویریں لگا کے ان سے قیادت سنبھالنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے خود کامران صاحب کنفیوز کر دیتے ہیں کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں. تو میں بھی کنفیوز ہوں ان کے فالوور کی طرف. جاوید چودھری. جاوید چودھری صاحب جو ہیں میرے خیال میں ایک منفرد شخصیت ہیں، تو وہ ورسٹائل صحافی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. شاہزیب خانزادہ. ایز اے جرنلسٹ مجھے کبھی اس نے متاثر نہیں کیا. وہ سامنے میں نے سنا ہے کہ وہ پڑھ کے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں. چرب زبانی جو ہے وہ اس کو میں کوئی اتنی امپورٹنس نہیں دیتا. وہ ایک اسکرین آرٹسٹ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. حامد میر. کمزوروں کے ساتھ کھڑے ہونے والا صاحب. نجم سیٹھی. نجم سیٹھی میرے خیال میں ٹی وی والا نجم سیٹھی جو ہے نا وہ حکومت کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے. PCB کا چیئرمین نجم سیٹھی سسٹم کے لیے زیادہ بہتر ہے. محمد مالک. ویل انفارمڈ صحافی. آفتاب اقبال. آفتاب اقبال صاحب ایک منفرد ہیں جو ہے نا وہ انہوں نے آفتاب اقبال صاحب نے اس ملک میں وہ کیا جو کسی نے نہیں کیا. مبشر لقمان. تو میرے خیال میں ایک سخت موقف والے جو ہیں وہ صحافی ہیں. عمران ریاض. عمران ریاض جو ہے نا بڑا اچھا جرنلسٹ ہے. عمران ریاض نے جو پوزیشن لی، عمران ریاض نے جو کچھ سفر کیا، میرے خیال میں اس کی جو قیمت اس نے ادا کی اتنی وہ بنتی نہیں تھی.
नसरुल्लाह मलिक। ऑलवेज मैं याद रखता हूँ कि मेरे साथ कोई अच्छा करे या बुरा करे, मैं इसको हमेशा याद रखता हूँ। मैं अगर मेरे साथ किसी ने ज़्यादती की है, मैं कभी भी बदला या कोई नहीं, पर मैं भूलता नहीं हूँ या कि मैं माफ़ कर दूँ, नहीं नहीं नहीं, ये वो अली नहीं है, याद मुझे रहता है। तो मुझे ये याद रहेगा कि मलिक साहब ने हमेशा मेरे साथ अच्छा किया। काशिफ अब्बासी। काशिफ अब्बासी जो है ज़ाती तौर पे पसंद भी बहुत है, और मुझे उसकी रैशनल अप्रोच और बहुत सारे वो मशवरे बैठ के मेरी जब भी उनसे बात करने का मौका मिलता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे मैं समझता हूँ कि मुझे भी फ़ायदा होता है। आसमा शिराजी। आसमा शिराजी साहबा से भी मेरे बड़ी जो है वो सियासी इख्तलाफ तो है, लेकिन ज़ाती ताल्लुक़ मेरा बड़ा अच्छा है। मैं उनके प्रोग्राम में जाता हूँ, बहनों की तरह उनसे ताल्लुक़ है, वो भी हमेशा शफ़क़त फरमाती हैं। तो वो एक अच्छी जो है हमारी सहाफ़ी हैं, एंकर हैं। गरीदा फ़ारूकी। अब अगेन गरीदा फ़ारूकी से भी हमारे जो है ना ताल्लुकात उसी तरह हैं, बड़े अच्छे इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता है, पर उनकी प्रेडिक्शंस अक्सर गलत साबित हो जाती हैं, चाहे वो ख़त्म शुद वाली हो या कोई और हो, तो उनसे वो हंसी मजाक चलती रहती है। पर वो मुश्किल इन्वायरमेंट में ना यहाँ पे सहाफ़ी भी काम करते हैं, और ख़वातीन सहाफ़ी तो वैसी बड़ी मुश्किल इन्वायरमेंट में काम करती हैं। तो मेरे ख्याल में जहाँ पे सोसाइटी ने ख़वातीन को हमने इनेबल ही नहीं किया, तो आज 76 साल के बाद आज हमारी ख़वातीन कहाँ पे हैं? क्या हम उनको वो सारे राइट्स दे चुके हैं? तो वो जब हम उस जगह पे आ जाएंगे तो फिर हम किसी को जज भी कर लेंगे। मेहर बुखारी। और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सहाफ़ी हैं, और मैं उनको एक अच्छा एंकर जो है तो भी तस्वर करता हूँ। हबीब अकरम। हबीब अकरम साहब तो हमारे इधर से इदारे से उनका ताल्लुक़ है। हबीब अकरम बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो अगर आप सख्त अल्फाज में कहें तो हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल जो है क्रिएट हो जाए। तो मेरे ख्याल में उनका अल्फाज का चुनाव बड़ा अच्छा होता है, और ही इज़ अ वेरी वंडरफुल सहाफ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया अतर भाई, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बड़ी अच्छी यादें लेके जा रहे हैं। भट्टी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया, GNN वालों का शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे पूरा दिन बर्दाश्त किया और मेरे साथ टाइम गुजारा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।